पुराना तहखाना, एक नाकाबिले फरामोश डरावना वाक़या। किस्त नंबर 2। बाबा ने बोला, जी जी अशरफ भाई, क्यों नहीं, हम करवा देते हैं। और फिर सब अशरफ भाई का सामान बांधने में लग गए और हम तीनों भाई भी इनकी मदद करने में मसरूफ़ हो गए। तकरीबन पौने घंटे में सब सामान सिमट गया और बाबा बोले, लो अशरफ भाई, अब आप जाकर ट्रक ले आएँ ताकि हम सामान ट्रक पर चढ़ा भी देंगे। अब सब लोग यहीं हैं तो काम भी जल्दी हो जाएगा। तो अशरफ भाई बोले, नहीं नहीं रियाज़ भाई, आप लोगों ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं आप लोगों को और कोई तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता। मैं ट्रक के साथ लोडिंग वाले मज़दूरों को भी ले आऊँगा, आप बस कुछ देर आराम कर लें। तो बाबा और बाकी लोगों ने बोला, छोड़िए अशरफ भाई मज़दूरों को, आप बस ट्रक ले आएँ, हम लोड करवा देंगे सामान। लेकिन अशरफ भाई ने फिर इनकार किया। तो बाबा ने कहा, अशरफ भाई, अगर आप हमें अपना भाई समझते हैं तो बस जैसा कहा है वैसा ही करें, अब जाएं और जल्दी से ट्रक ले आएं। तो अशरफ भाई बोले, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी ट्रक लेकर आता हूं। ये कहकर अशरफ भाई ट्रक लेने चले गए। इसी दौरान बाबा और इनके दोस्त वगैरह सब सेहन में बैठ गए और तहखाने के बारे में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, रियाज़ भाई, ये तहखाना तो लगता है कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था। तो बाबा बोले, हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। जब से हमने ये घर बनाया है तब से ये तहखाना हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस बनाकर इसे छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो ऊपर वाली मंजिलों की तरफ थी और बहुत ही मुश्किलों से ये ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की 2 मंजिलें मुकम्मल की हैं। बस यही सोचा था कि तहखाने को स्टोर रूम की जगह इस्तेमाल करेंगे और पुराना सामान वगैरह इसमें रख लिया करेंगे। तो बाबा का दोस्त बोला, रियाज़ भाई, आप कम से कम तहखाने में बिजली का काम ही करवा लेते, और कुछ नहीं तो 1-2 बल्ब या ट्यूबलाइट ही लगवा लेते। बाबा ने कहा, यार बस ऊपर के पोर्शन में ही सब पैसे लगा दिए और सोचा था कि जब हम लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी छोटे मोटे काम भी करवा लेंगे, बस इसी वजह से ये गलती हो गई। आप सही कह रहे हैं, कम से कम तहखाने में लाइटें ज़रूर लगवानी चाहिए थी। तो बाबा का दोस्त बोला, चलो छोड़ो रियाज़ भाई, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको पूरी तवज्जो बेसमेंट की तरफ लगानी होगी, वरना ये तो जो कुछ हमने आज देखा है वो और भी बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये घर किसी के रहने के काबिल नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई जानी नुकसान हो जाए तो ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे आपके इस घर के बारे में, और ये घर सिर्फ एक खंडर की तरह लगने लगेगा। बाबा बोले, नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। ये घर मेरे वालिद मरहूम ने अपने हाथों से बनाया था और ये घर एक लिहाज से मेरे वालिद मरहूम की निशानी भी है, क्योंकि इस घर में हर तरफ मेरे वालिद मरहूम के हाथों की ईंटें लगी हैं। मैं अपने वालिद मरहूम की निशानी को ऐसे बदनाम नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और वैसे भी कुछ महीनों तक मेरी फैमिली भी इधर ही शिफ्ट होने लगी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुँचे। इंशाल्लाह मैं कल ही इस तहखाने को मुकम्मल करना शुरू करता हूँ। इतने में दरवाजे पर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। सबने देखा कि अशरफ भाई आ गए हैं। अशरफ भाई अंदर आए तो बाबा ने बोला, जी अशरफ भाई, लोडिंग शुरू करें। तो अशरफ भाई बोले, जी रियाज़ भाई, शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा ने हैरत से कहा, जी जी अशरफ भाई बोलें। तो अशरफ भाई ने कहा, ये ट्रक मैं इसी अड्डे से लाया हूँ जहाँ से मैं सुबह मज़दूरों को लाया था। मैंने देखा कि वो एक मज़दूर भी वहाँ खड़ा था जिसको हम बेसमेंट में ढूंढ रहे थे। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये भी ठीक है। तो मैंने फ़ौरन इसको अपने पास बुलाया, इसका हाल चाल पूछा, इससे सुबह वाले वाक़े के बारे में पूछा। तो वो बहुत घबरा गया और बहुत डर भी गया। फिर इसने घबराते हुए बताया कि जब वो और उसका साथी, जिसे मैं सुबह अस्पताल छोड़ कर आया था, दोनों जब बेसमेंट की दीवार पर सीमेंट लगाने लगे तो अंदर से बहुत ही खौफनाक आवाज़ आई, जैसे कोई भारी आवाज़ में चीखा हो। इसके बाद तहखाने की दीवार एक साइड से खुद ही गिर पड़ी। वो दोनों डर गए थे। कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। फिर जब इनका साथी जो अस्पताल में है वो तहखाने में गिरी हुई ईंटें उठाने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर उतरा ही था, एक खौफनाक सी शक्ल वाली औरत बेसमेंट से निकलकर इनके सामने आ गई, जिसको देखकर इसका साथी फ़ौरन ही बेहोश होकर इधर गिर पड़ा और ये कलमा पढ़ता हुआ वहाँ से बाहर की तरफ भाग गया था और वापस अड्डे पर चला गया। लेकिन इसने वहाँ जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने बोला, खुदा का शुक्र है तुम भी सही सलामत हो। फिर इसने मुझसे पूछा, क्या इसका दोस्त भी ठीक है जो बेहोश हुआ था?
میں نے بولا ہاں ہاں خدا کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بس بخار کی شدت کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے کچھ پیسے دے دیے اور وہاں سے ٹرک لے کر آیا ہوں۔ اشرف کی یہ بات سن کر بابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے دونوں مزدور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بابا نے کہا چلو بھائی اب سامان لوڈ کرتے ہیں، آ جاؤ سب، اور سب سامان ٹرک پر چڑھانے لگے۔ ہم تینوں بھائی بھی سب کی مدد کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص سگریٹ پیتا ہوا اندر آیا اور گھر کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ شخص ٹرک ڈرائیور تھا اور باقی ہم سب سامان لوڈ کرنے میں مصروف تھے۔ سامان کافی تھا اور بہت سارے گتے کے کارٹن تھے، ہم جن میں سے برتن وغیرہ پیک کیے تھے۔ میں نے ایک کارٹن اٹھایا اور ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار بابا کے دوست کو پکڑا دیا۔ جیسے ہی میں واپس پلٹا میری نظر ڈرائیور پر پڑی جو سگریٹ پیتا ہوا بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑھتے ہوئے وہ بالکل ٹوٹی ہوئی دیواروں پر جا کر کھڑا ہو گیا، پھر سگریٹ منہ میں آدھا لیے جھک کر بیسمنٹ کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ تہہ خانے کا معائنہ کر رہا ہو۔ ابھی میں نے اس کو دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں بہت تیز اینٹیں گرنے کی آواز آئی جیسے کوئی دیوار گری ہو۔ میں اور میرے بھائی جو سامان اٹھا رہے تھے اچانک سے چونک گئے۔ سب نے اسی وقت بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کچھ اینٹوں سمیت بیسمنٹ میں گر گیا ہے اور درد سے چیخ رہا تھا، تو فوراً سب لوگ بیسمنٹ کی طرف بھاگے۔ ڈرائیور بری طرح زخمی تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا اور سر سے تیز خون نکل رہا تھا۔ بابا اور باقی لوگوں نے اس کو تہہ خانے سے باہر نکالا۔ اشرف بھائی نے اس کو پانی پلایا اور ایک کپڑا رول کر کے اس کے سر پر رکھ دیا۔ 1 منٹ کے بعد ڈرائیور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ نیچے کوئی چیز ہے، جس نے مجھے ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹا جس سے وہ نیچے گر پڑا۔ اب سب لوگ ایک بار پھر سے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بابا بولے اشرف بھائی جلدی سے ایک اور کپڑا لائیں اور اس کے سر پر باندھ دیں تاکہ اس کا خون نہ نکلے۔ اشرف بھائی نے فوراً ایسا ہی کیا، ایک کپڑا لیا اور ڈرائیور کے سر کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اچانک سے ایک آدمی تہہ خانے کے عین سامنے کھڑا ہوا۔ وہ بھاگ کر سب کے سامنے آ گیا جیسے کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ اس کو دیکھ کر بابا بولے اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ سیکنڈز چپ رہتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف دیکھا، پھر بولا ریاض بھائی مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ بابا نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے، تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو اس کے ساتھ آدمی نے کہا جب آپ اشرف بھائی کو کپڑا لانے کا کہہ رہے تھے تو میں نے تہہ خانے کی طرف دیکھا، سیڑھیوں پر کوئی آدمی سیڑھیوں پر گرا ہوا خون چاٹ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس سائڈ آ گیا۔ یہ سنتے ہی بابا اور تینوں لوگ جا کر بیسمنٹ کی طرف دیکھنے لگے لیکن سیڑھیوں پر کوئی نہیں تھا۔ پھر بابا نے کہا یار جلدی سے سامان اٹھاؤ، اب سب لوگ ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ پھر بابا نے ڈرائیور کو پوچھا بھائی اگر آپ کہیں تو آپ کو واپس اڈے پر چھوڑ آئیں یا آپ کو ہاسپٹل چھوڑ آئیں؟ ڈرائیور نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلدی سے سامان لوڈ کریں اور یہاں سے جاتے ہی میں اسپتال جاؤں گا، بس آپ لوگ مجھے ٹرک پر چڑھا دینا، میری فکر مت کریں، لیکن تھوڑا جلدی سامان لوڈ کر دیں۔ اس کے بعد سب نے جلدی سامان لوڈ کیا۔ بابا اور اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کرا دیا۔ بابا نے گھر کو تالا لگا دیا۔ پھر میں بابا اور بھائی سب لوگ بابا کے ساتھ دوست بھی تھے وہ سب چلنے لگے۔ تو بابا نے ایک بار پھر سے ٹرک ڈرائیور سے پوچھا استاد جی آپ چلا تو لیں گے نا ٹرک؟ تو ڈرائیور ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں چلا سکتا ہوں، چوٹ سر پر لگی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہاتھ پاؤں میں کوئی فریکچر نہیں آیا ورنہ مشکل ہو جاتی۔ یہ کچھ رگڑے ہیں ان پہ میں جا کے ہاسپٹل سے مرہم پٹی کروا لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد بیچارہ زخمی ڈرائیور بھی بہت ہمت کر کے اشرف بھائی کا سامان لے کر چلا گیا۔ ہم سب اپنے پرانے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بابا اپنے دوستوں کے ساتھ چلتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کوئی اس تہہ خانے کے بارے میں سب مشورہ دے رہے تھے۔ ایک دوست رحمان انکل نے بابا کو بتایا کہ ایک عالم حبیب صاحب ہیں، وہ ایسی چیزوں کو آسانی سے یہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ تو بابا نے حیرت سے پوچھا جلدی سے مجھے بتاؤ کہ وہ عالم حبیب صاحب مجھے کہاں ملیں گے؟ پھر رحمان انکل نے بابا کو عالم کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں، ان کی رہائش کے بارے میں بتایا۔ بابا نے کہا وہ مدرسہ تو میرے دوست اعجاز کے گھر کے قریب ہی لگتا ہے، میں جلد سے جلد عالم صاحب سے ملوں گا۔ پھر بابا نے
ہم تینوں بھائیوں کو بولا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذکر گھر جا کر اپنی امی سے نہیں کرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ اگر ایسے میں ان کو یہ پتہ چل جائے تو وہ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں۔ اور تم سب کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہمیں اس گھر میں آ کر رہنا ہے، اور جو بھی شیطانی چیزیں اس تہہ خانے میں بس گئی ہیں ہم ان کو وہاں سے بھگا دیں گے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے۔ وہ گھر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم ان شیطانی چیزوں کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ میں آج ہی عالم حبیب صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے بابا بہت ہی جلالی لگ رہے تھے۔ تو میرا بڑا بھائی بولا، جی بابا انشاءاللہ، اور امی کی فکر آپ مت کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے جب تک آپ سب ٹھیک نہیں کر لیتے۔ بابا نے ہم دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ تو ہم دونوں بھائیوں نے بھی کہا، جی جی بھائی آپ فکر مت کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، انشاءاللہ بابا ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور پھر سب اپنے پرانے گھر کی طرف چلے گئے۔ بابا نے قاسم بھائی سے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو لے کر اندر جاؤ، میں اور عادل بھائی عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ عادل بھائی ہمارے ہمسائے بھی تھے اور بچپن سے بابا کے دوست بھی تھے۔ وہ اس معاملے میں بابا کے ساتھ بیسمنٹ میں بھی گئے تھے۔ پھر بابا اور عادل بھائی عالم صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے اور ہم تینوں بھائی اندر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، امی نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا، تم سب لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ بھائی نے بولا، امی ہم لوگ اشرف بھائی کا سامان اٹھوا رہے تھے تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو امی بولی، اشرف بھائی نے بھی مکان خالی کر دیا ہے؟ بھائی نے کہا، جی امی، ان کے اپنے مکان کا بندوبست ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ چلے گئے اور بابا عادل بھائی کو لے کر ڈیلر کے پاس گئے ہیں، کیونکہ بابا نے بولا تھا مجھے ڈیلر سے کچھ کام ہے، میں بھی کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ اس طرح بھائی نے امی سے اشرف بھائی کے مکان چھوڑنے کی وجہ بھی چھپا لی اور بابا کہاں گئے ہیں یہ بھی چھپا لیا۔ پھر امی بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، چلو جب تمہارے بابا آئیں تو ان کو بتانا کہ ان کے دفتر سے کوئی آدمی ان سے ملنے آیا تھا۔ بھائی نے بولا، جی امی میں بتا دوں گا۔ اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ پھر شام کو جب بابا واپس آئے، امی بابا سے کہنے لگیں، سب خیریت تو ہے نا؟ بابا نے کہا، ہاں ہاں سب ٹھیک ہے۔ امی نے کہا، قاسم کو نے بتایا تھا کہ اشرف بھائی نے بھی مکان خالی کر دیا ہے؟ بابا نے کہا، ہاں وہ لوگ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بور ہونے لگے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی گھر خالی کر دیا۔ امی بولیں، چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی وہ بیچارے اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے، آس پاس اتنے گھر جو نہیں بنے تو بور تو ہونا ہی تھا۔ بابا نے کہا، ہاں اسی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ پھر جب امی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو بھائی نے بابا سے پوچھا، جی بابا کیا بنا؟ عالم صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ تو بابا نے بتایا، ہاں میں نے عالم صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس گھر کے بارے میں بھی اور تہہ خانے کے بارے میں بھی۔ عالم صاحب نے بولا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کل ہمارے ساتھ جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے، اگر ضرورت پڑی تو وہیں ان چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ واقعی ہی میں عالم صاحب کوئی پہنچی ہوئی ہستی لگ رہے تھے۔ بھائی نے کہا، چلو ٹھیک ہے بابا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بابا نے کہا، اپنی امی کو کچھ مت بتانا۔ بھائی بولے، آپ فکر مت کریں، آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ بابا نے کہا، میں اب الیکٹریشین کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ صبح اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں۔ بھائی بولا، جی بابا ٹھیک ہے۔ اگلے روز بابا کام سے چھٹی لے کر آ گئے، دونوں بھائیوں نے بھی کالج سے چھٹی کر لی۔ پھر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ آئیں گے۔ امی نے حیرت سے پوچھا، خیر تو ہے، آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا، ہم نئے گھر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے، پھر گھر کی صفائی بھی کروانی ہے، کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، میرے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ بابا نے کہا، تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی بیٹے ہیں، ہم جلد از جلد کام کروا کر آ جائیں گے۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سب کو اللہ کی حفاظت میں، آمین۔ اس کے بعد ہم سب نے امی کو سلام کیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ بابا نے کہا، پہلے ہمیں ناصر الیکٹریشین کے پاس جانا ہے، اس کے پاس ساتھ بازار سے کچھ بجلی کا سامان لینا ہے، اس کے بعد ہم نئے گھر جائیں گے۔ بھائی بولے، عالم صاحب کو ساتھ لے کر نہیں جانا؟
جی تو دوستو اگلی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔